बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनाख्त परेड के हवाले से कुछ अर्सा पहले हमने शनाख्त परेड की नेचर, स्कोप और उसके प्रोसीजर के हवाले से बात की। को आगे बढ़ाते हुए चंद सीरीज़ का आगाज़ दोबारा करते हैं। याद रखिएगा कि शनाख्त परेड का इनेकाद उस वक्त ज़रूरी हो जाता है जब FIR में मुल्ज़मान को नामज़द ना किया गया हो। शनाख्त परेड का इनेकाद न सिर्फ नाजायज़ शमूलियत के ख़िलाफ़ एक चेक है, बल्कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक अच्छा सबूत भी आइडेंटिफिकेशन परेड की सूरत में सामने आता है। इस हवाले से एक लैंडमार्क असेसमेंट है 2017 PCRLJ नोट 186 और 2017 PCRLJ नोट 195 में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में इस बात को डिस्कस किया गया था। मुल्ज़िम से कोई किरदार या कोई रोल, कोई फेल मंसूब किए बगैर, उसको एट्रीब्यूट किए बगैर शनाख्त परेड की एविडेंशरी वैल्यू जो है वो 0/0 है और उसका कोई स्कोप जो है वो बिल्कुल डैश टू द ग्राउंड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बारहा इस पर साइटेशंस मौजूद हैं और हाल ही में 2017 PCRLJ पेज 622 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात को बहुत वाज़ेह अंदाज में डिस्कस किया गया था। आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 22 हमें गाइडलाइन दे रहा है। उसके अलावा पुलिस रूल्स 1934 की अगर हम बात करें तो पुलिस रूल 1934 रूल नंबर 26 और रूल नंबर 32 जो है वो उन तमाम प्रोसीजर्स को वाज़ेह कर देते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ ए अक्यूज्ड पर्सन किस तरह से कंडक्ट की जाएगी। मुल्ज़मान की शनाख्त परेड से पहले अगर गवाहान ने मुल्ज़मान की किसी CD को, किसी तस्वीर को, किसी खाके को पहले ही देख लिया था, उसके बाद अगर प्रोसीजर के अंदर डमीज़ की तफसील बयान नहीं की गई, शनाख्त परेड के दौरान जो भी मुल्ज़म नामज़द किया गया था, जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसका उस वक्त किसी किस्म का कोई रोल एट्रीब्यूट नहीं किया गया कि इस बंदे ने ये फायर मारा था, इस बंदे ने ये काम किया था। उसके बाद अगर रोल नहीं, आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं। शनाख्त परेड की रिपोर्ट में गवाहान के बयानात 161 जो मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक उसने दिए हैं, उनकी तरफ से मुल्ज़मान के बारे में जो तफसीलात हैं उनके साथ उसका तकाबल करवाया जाता है। और अगर शनाख्त परेड कानून के प्रोसीजर और तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, देन कानून की नज़र में ऐसी शनाख्त परेड की कोई अहमियत नहीं है। ये बात हमें रूल 26 और रूल 26 और रूल 32 पुलिस रूल्स 1934 की इंटरप्रिटेशन करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2017 MLD पेज है 1737 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। एक आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशरी वैल्यू उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है जब ये बात सफ़ा मिसल पे आ जाती है कि शनाख्त परेड के इनेकाद से पहले गवाहान जो थे वो मुल्ज़मान को तो जानते थे, किसी तरह से भी जानते थे, कोई भी वाया आ सकता है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं, 2016 PCRLJ नोट 7 और 2016 PCRLJ नोट 10 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में इस बात को इंटरप्रेट। याद रखिएगा कानून शहादत आर्डर 1984
آرٹیکل 22 واضح کر دیتا ہے کہ قانون شہادت کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ آرٹیکل 22 کے تحت 2 آبجیکٹیوز کے لیے کی جاتی ہے. پہلا آبجیکٹیو ملزم کی شناخت کو ثابت کرنا. نمبر 2 دوسرا کسی بھی میلا فائد انٹینشن کی خاطر پروسیکیوشن یا کمپلیننٹ کے جو گواہان ہیں ان کی طرف سے ملزم کی ناجائز شمولیت اس مقدمے کے اندر اس کے امکانات کو خارج کرنا ہے. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 PCRLJ پیج ہے 1584 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. جہاں تک شناخت پریڈ کی شہادت کی ویلیو کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو ایک کمزور قسم کی شہادت ہوتی ہے جس کی اہمیت لازمی طور پر زائل ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی معمولی سا بھی شک ہو کہ تفتیشی ادارے کا طرز عمل جو ہے وہ میلا فائد انٹینشن کے ساتھ ہے یا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. دین اس کی ایویڈینشری ویلیو آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کا ٹوٹل پروسیجر ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہو جائے گا. اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2017 YLR نوٹ 269 میں اور 2017 YLR نوٹ 193 پہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کی یہ ججمنٹس ہیں. اس کے بعد ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کسی شناخت پریڈ میں ملزمان کا جو جرم کے اکرنس میں کردار کو منسوب کیے بغیر ان کو رول ایٹریبیوٹ کیے بغیر اگر آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کا پروسیجر مکمل کیا جاتا ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اس حوالے سے 2017 PCRLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پیش ہے 114 میں اس بات کو واضح کیا گیا. شناخت پلیٹ کا سوال صرف اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی وقوعے کا گواہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کسی نامعلوم شخص کو جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جب دوبارہ وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس ملزم کو پہچان سکتا ہے. ملزم کو دیکھنے کا صرف دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ بات صفحہ مثل پر بھی آنی چاہیے جس کے لیے گواہ کو اپنی FIR میں یا اپنے 161 کی سٹیٹمنٹ میں نامعلوم شخص کا جو حلیہ ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جہاں تک تفصیل فراہم کرنے کی ضرورت یہ ایک انصاف کا تقاضا تاکہ جو فردر پروسیڈنگز ہیں مثلا تفتیش ہے یا اس مقدمے کا ٹرائل ہے اس کے دورانیے میں اس گواہ کا جو دعویٰ ہے کہ اس نے نامعلوم ملزمان کو یہ جرم کرتے دیکھا اور دوبارہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے اس کا منطقی طور پر جائزہ لیا جا سکا. اور اس کا یہ جو دعویٰ ہے یا تو ایک ملزم کی بے گناہی کے خدشے کو ختم کرے گا یا کم سے کم بے گناہی کی حد مقرر کی جا سکتی ہے. تفصیل کا ذکر نہ کرنا اس کے ملزم کے حلیات کا شناخت پر یقین نہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. اگر بصورت دیگر ایک گواہ نے تفصیل میں اپنے 161 کی سٹیٹمنٹ میں یا اپنی FIR میں اگر یہ چیز نہیں لکھی ہے صرف یہ کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ وہی آدمی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں جب یہ آیا ہے تو اس نے کہا یہ وہی آدمی ہے, دین
اس گواہ استغاثہ جو ہے، کمپلیننٹ پارٹی کا جو گواہ ہے، اس کا فرض ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ دین ایک ذمہ داری استغاثہ کے اوپر آ گئی ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ گواہ نے جس کا کہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے، دین استغاثہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے وہ جرم کیا ہے، کیونکہ استغاثہ ہمیشہ نہ صرف وقوع کے وقوع پذیر ہونے کو، بلکہ یہ وہی ملزم ہے جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، کس رول کے ساتھ یہ وہاں اس جرم میں شامل تھا، اس بات کو ثابت کرنے کا پابند جو ہے وہ استغاثہ ہے، پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب شناخت پریڈ کا مقصد یہی ہے، جس کی وجہ سے اس بات کے اوپر بہت زیادہ قانون انسسٹ کرتا ہے کہ وہ گواہ جو ملزم کو شناخت کرنے کا دعوے دار ہے، اس کو اس کے کردار کی، اس کے رول کی وضاحت کرنی چاہیے، جو رول اس شناخت شدہ ملزم نے ارتکاب جرم کے وقت ادا کیا تھا۔ یاد رکھیے، قانون کو کبھی بھی ساکن نہیں رکھنا چاہیے۔ قانون، ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قانون ان موشن رہنا چاہیے۔ قانون کو تمام موجودہ اور آئندہ صورتحال، حالات اور چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ شناخت پریڈ میں تاخیر، سارے ملزمان کی مشترکہ شناخت پریڈ، ڈمیز کی تعداد، کردار کے ایک رول جو ہے ملزم کا، اس کی عدم انکشاف کے اصول کے اندر تبدیلیاں، وضاحتیں اور ترامیم جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک مشترکہ شناخت پریڈ میں صرف irregularity، شناخت پریڈ میں تاخیر، ڈمیز کی تعداد جو عام طور پر سیٹلڈ بات ہے کہ 8 سے 10 ملزمان سے کم تعداد کسی گواہ کی شہادت کو مسترد کرنے کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، اگر گواہ استغاثہ عدالت میں اس شناخت شدہ شخص کے کردار کی عدالت کو تسلی کے مطابق وضاحت کرے کہ یہ بندہ جس کا حلیہ میں نے 161 کی اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھوایا تھا، اس کو میں نے جیل میں فلاں جگہ پہ شناخت کیا تھا، یہ کردار تھا اس کا، اس جرم کے ارتکاب میں اس نے یہ رول ادا کیا تھا۔ جب استغاثہ کا گواہ ایسے حالات بیان کرتا ہے جو شناخت پریڈ میں تاخیر، گواہ کی کس دیگر عوامل، قانونی تقاضوں کا جواز اگر پیش ہو جاتا ہے، ایک صورتحال دو افراد کے لیے مختلف نتیجے کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ کی قسم بنیادی طور پر کس طرح سے وہ کر رہا ہے، اس کو پھر کوریبوریٹ کرنا پڑے گا۔ اب شناخت پریڈ کی شہادت کے پیش نظر یہ تبدیلیاں قانونی طور پر قانون کے سیٹلڈ پرنسپل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ قانون نے بعض پرنسپلز کو سیٹ کر دیا ہے، ڈمیز کی تعداد کو، رول کو ایٹریبیوٹ کرنا، کہ آپ پہلے کسی جگہ کے اوپر اس ملزم کے حوالے سے کوئی وضاحت کی گئی تھی، اس لیے قانونی پوزیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شناخت پریڈ، قانون یہ کہتا ہے کہ شناخت پریڈ کا مقصد بھی کسی صورت شک و شبہات سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اگر گواہ کا بیان ڈیلیپیڈیٹڈ ہے تو شک و شبہات کی زد میں ایسی شناخت پریڈ آ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر اس گواہ استغاثہ کی اتھینٹسٹی کے لیے فیٹل ہوتا ہے، کیونکہ کمپلیننٹ پارٹی کو نہ صرف اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ اس نے مناسب شناخت پریڈ کرنے کے لیے تمام جو تقاضے ہیں
پروسیکیوشن نے پورے کیے ہیں، اور پروسیکیوشن نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان تمام امکانات کو ختم کر دیا تھا جس کے ذریعے گواہ کو ارتکاب جرم سے لے کر شناخت پریڈ تک، یہ سپین دیکھیے گا، ارتکاب جرم کے وقت اس گواہ نے اس نامعلوم ملزم کو دیکھا، پھر اس کی شناخت پریڈ ہوئی، بعد میں اس دورانیے کے اندر ملزم کو دیکھنے کا کوئی موقع اس گواہ کو نہیں ملا ہے، اس نے کہیں بھی نہیں اس گواہ نے ان ملزمان کو دیکھا، یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اغوا ڈکیتی کی صورت میں وہ گواہ جس کا اس وقوع سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اور وہ دعوے دار ہو کہ وقوع کافی دیر کے بعد ختم ہوا تھا، کیونکہ وہ خود اس کو فیس کر رہا تھا، اگر وہ گواہ عدالت کی گواہی تک اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر اس گواہ کو ان جو شناخت پریڈ میں ریگولیرٹیز آ گئی ہیں اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس ڈکیتی میں یا اس گواہ میں ڈائریکٹلی وہ انوالو تھا، وہ گواہ، اور ایک لمبے عرصے تک، ایک کافی ٹائم تک اس کا ان ملزمان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن تھا۔ جب انٹریکشن اس وقت تھا، بعد میں وہ نامعلوم تھے اس کے لیے، بعد میں جب شناخت پریڈ ہوئی ہے اس میں irregularities آ گئی ہیں، تو بھائی یہ irregularities شک و شبہات کو جنم دیتی ہیں، کیونکہ وہ جو سپین ہے اس نے دیکھا نہیں ہے، اس سے پہلے کسی اس کو ڈمیز کی تعداد پوری تھی، رول کیا کیا تھا، یہ تمام irregularities جو ہیں ان کو نظر انداز اس صورت میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات شناخت پریڈ میں پروسیکیوشن کی طرف سے بہت سی لکوناس پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ایک گواہ کا جو دعویٰ ہے، جو موقف ہے، اس کو پرکھنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہوتی ہے جس کو استغاثہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا گواہ اس وقوع کے وقت وہ وہاں موجود تھا، کیا وہ ملزم کو دیکھنا ثابت ہوتا ہے، وہ اس وقت نامعلوم ملزمان جس وقت آئے ہیں وہ وہاں موجود تھا، کیا اس نے دیکھا، کس طرح دیکھا، سورج کی روشنی تھی، رات کا وقت تھا تو کون سی لائٹ تھی، بلب کی لائٹ تھی، اسٹریٹ لائٹ تھی، کون سی لائٹ موجود تھی، سورس آف لائٹ بھی دینا پڑے گا اس کا۔ اس حوالے سے ہم بات آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو کوشچن آف ریگولیرٹیز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے 2016 PCRLJ پیج 1 کے اندر۔ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر شناخت پریڈ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آیا گواہان ان نامعلوم ملزمان کو پہچان سکتے ہیں جنہوں نے ان کو دوران وقوع دیکھا تھا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک مقدمے میں، 2016 YLR پیج ہے 1891 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ ہم گفتگو چلتے رہے گی، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اسکوپ اور آبجیکٹ کے حوالے سے جو پارٹ 1 ہے وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، وہ مل جائے گا، اور یہ پارٹ 2 ہے، اس کے آگے ہم انشاءاللہ 1-2 سیگمنٹ میں اس اسکوپ کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔